औलाद का ये नेक अमल को उसके वालिदैन तक पहुंचाता है। वो नेक औलाद जो उनके लिए दुआ करती है, उनके लिए जो खैर का काम करते हैं, वो नेक औलाद के आमाल को, सवाब को अल्लाह तबारक ताला उस बंदे मोमिन को पहुंचा देता है। दूसरा अमल क्या है? दूसरा अमल यह है कि वो दूसरा अमल यह है कि वो सदक़े जारिया। सदक़े जारिया क्या है? वो सदक़े जारिया यह है कि यानी कोई शख्स मरने से पहले अपने नाम से मस्जिद को बनवा दिया, कोई शख्स मरने से पहले अपने नाम से मदरसा को बनवा दिया, कोई शख्स मरने से पहले किसी ऐसे शख्स को इल्म दिला दिया, कोई शख्स मरने से पहले किसी जरूरतमंद है, कहीं पानी की किल्लत है, वहां जाकर एक ट्यूबवेल को लगवा दिया, अगर कहीं पानी की जरूरत है वहां टूटी को लगवा दिया, मस्जिद में अगर चटाई की जरूरत है मस्जिद में चटाई दे दिया, यूं ही मदरसा में पढ़ने के लिए किताब की जरूरत है, किताब को पेश कर दिया। ये नेक अमल है और इसे सदक़े जारिया कहा गया है। यानी जब कोई बंदा ऐसा अमल करके मर जाता है, मरने वाला तो मर जाता है, जब तक कोई इंसान उसके इस फेल से अब पर अमल करता है, उससे फायदा उठाता है, तो अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को सवाब अदा फरमाता है। दो तरीका, दो अमल जो मरने के बाद जिसका सवाब मिलता है। अब आइए तीसरा अमल, और तीसरा अमल क्या है? की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्मुन युनकफिउ बिही, यानी मरने वाला मरने से पहले कोई ऐसा अमल करता है, वो ऐसा अमल क्या है? यानी उन्होंने ऐसा इल्म सीखा, उस इल्म को दूसरे को सिखाया, और वो इल्म ऐसा है कि जिससे फायदा उठाया जाए, तो वो इल्म सीखने वाला, सिखाने वाला जब तक दुनिया में मौजूद रहेगा तो अल्लाह तबारक ताला इसके तवस्सुल से मरने वाले को भी सवाब अता फरमाएगा। ये तीन अमल है जो मरने के बाद जिसका सवाब मिलता है। उस तीसरा अमल में से सबसे ज्यादा जो जरूरी अमल है वो क्या है? इल्म। और यकीनन ये इल्म ही है जो आज हमारे रुस्तुम भाई और मसूद भाई मिलकर अपने वालिद के लिए इशारे सवाब करा रहे हैं। ये इल्म ही बताएगा, ऐसे बताएगा कि सवाब करने से, माँ को इशारे सवाब करने से, गरीबों को खिलाने से, मिस्कीनों को देने से, मदरसा के बच्चों को खिलाने से, आलिमों का कदर करने से लिए महफिल मिलाद मुनक़िद करने से सवाब मिलेगा। तो ये बताएगा कौन? ये इल्म है। अगर इंसान और एक कदम उठे, वो चाहे कि मैं चाहता हूँ, मुसलमान तो हूँ, नमाज पढ़ने जाऊँ, अगर नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, उसे कौन बताएगा कि नमाज में कैसे खड़ा होना है? उसे कौन बताएगा कि नमाज में क्या पढ़नी है? उसे कौन बताएगा रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़नी है? उसे कौन बताएगा कि जाकर सजदा में कौन सी तस्बीह पढ़नी है? उसे कौन बताएगा कि वो जाकर कौमा में क्या पढ़ेगा? उसे कौन बताएगा कि वो कायदा में क्या पढ़ेगा? ये जो बताने वाला है ये इल्म है, और ये इल्म ही उसके नमाज को मुकम्मल फरमाएगा। और आगे चलो, और आगे चलते हैं। हम लोग बड़े शौक से रोजा को रखते हैं, और रोजा रखने का तरीका क्या है? कौन अमल करे कि रोजा कामयाब हो जाए, ये बताएगा कैसे? ये किस अमल करने पर हमें रोजा, मुकम्मल रोजा रखने का सवाब मिलेगा? तो ये हमें इल्म ही रोशनी देगा, ये इल्म ही हमारा रहनुमाई फरमाएगा। इसलिए दुनिया में जो भी शय है, अगर चाहता है कि उससे फायदा उठाया जाए, तो उस शय से फायदा उठाने के लिए कब्ल आपको इल्म को जानना पड़ेगा। रोजा रखना चाहते हैं, इल्म जानना पड़ेगा। ईद की नमाज पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले नमाज पढ़ने का तरीका जानना पड़ेगा, यह भी इल्म है। आप कब्रिस्तान जाना चाहते हैं, कब्रिस्तान जाने से पहले जो कब्रिस्तान जाने का आदाब है, उसे बजा लाने के लिए पहले आपको इल्म सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहूँ कि तमाम जहान को मुनव्वर करने वाली जो चीज है वो इल्म है। इसलिए इनकी इल्म सबसे, इनकी फजीलत सबसे बड़ी है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला इसी बात को वाज़ह फरमा रहा है कि जिसने इल्म हासिल किया और जिसने इल्म हासिल ना किया तो वो कभी बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। आइए जरा हदीस की तरफ हम लोग मरते हैं। या जनाब कुर्बान साहब विसाल कर गए, क्या छोड़े होंगे? अपने बच्चे के लिए जमीन छोड़े होंगे, अपने बच्चे के लिए जायदाद छोड़े होंगे, अपने बच्चे के लिए मकान छोड़े होंगे,
لیکن یہ دنیا دار کی علامت ہے۔ اور چلے احمد مختار کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ وہ نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے جو وارث، انبیاء اپنے وارث کو مال نہیں عطا فرماتا ہے، بلکہ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اور علماء کیسے وارث ہوتے ہیں؟ وہ علم سے وارث ہوتے ہیں، وہ علم سے وارث ہوتے ہیں۔ آئیے اس علم کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو درداء شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص ان کے پاس نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، عابد افضل ہے یا عالم افضل ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص یہ کیسا سوال ہے، اے شخص یہ کیسا سوال ہے، سنو، ایک سست عالم، نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک سست عالم 70,000 محنتی عابد جو رات بھر نفلی عبادات کرے، دن بھر نفلی روزہ رکھے، ایک سست عالم کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک سست عالم، اور اس کے مقابل میں کون ہے؟ 70,000 محنتی عابد۔ اس عابد کی پہچان کیا ہے؟ وہ رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سست عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایک سست عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے جو رات میں عبادت کرتا ہے، دین میں روزہ رکھتا ہے۔ یہ سست عالم کی بات ہے، یہ سست عالم کی بات ہے۔ اگر کوئی عالم چست ہو، محنتی ہو، ہوشیار ہو، ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نبی کی شان ہے کہ جسے چاہا نبی نے عظمت عطا فرما دیا، جسے نبی نے چاہا بلندی عطا فرما دیا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے کہ عالم اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس آیت کو ذرا آپ اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں، ذرا آپ سبحان اللہ کو کہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ، کہ جس نے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راہ میں ہے، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ ذرا اس کو اور وضاحت کے ساتھ سنتے ہیں۔ آئیے ذرا آپ سماعت تو فرما لیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہر دن کی طرح شیطان لعین جو ہے یہ مغرب سے کچھ وقت قبل، مغرب سے کچھ لمحہ پہلے اپنا تخت بچھاتا ہے اور شاہی انداز میں جو شیطان کا سردار ابلیس ہے اس تخت پہ بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد تمام شیاطین کو بلاتا ہے اور سب سے کہتا ہے، بتا تو نے آج کون سا عمل کیا؟ وہ ابلیس سردار سب سے حساب لیتا ہے، کہتا بتا تو نے کون سا عمل کیا؟ کوئی شیطان آتا ہے، کہتا ابلیس حضور ہم نے چند لوگوں کو شراب پلایا۔ وہ شیطان ابلیس کہتا چلو ٹھیک ہے۔ پھر شیطان ابلیس دوسرے کو بلاتا ہے، تو نے کیا عمل کیا؟ وہ ابلیس کہتا حضور ہم نے آپس میں لڑا دیا۔ پھر وہ شیطان کہتا ٹھیک ہے الگ بات ہے۔ تیسرے کو بلاتا ہے، کہتا ہے بتا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ ابلیس کو جواب ملتا ہے حضور میں نے بستی میں آگ لگا دیا۔ ابلیس سب کی بات سنتا ہے، کسی پر خوش نہیں ہوتا ہے، مگر ایک
کمزور شیطان جو پتلا دبلا ہوتا ہے وہ شیطان جاتا ہے ابلیس کے سامنے جھک کر کہتا ہے حضور ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو کچھ برے کام نہیں کیا, حضور میں نے ایک عمل کیا کہ ایک بچہ طالب علم جو مدرسہ کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا میں نے اسے روک دیا, علم سیکھنے سے روک دیا. وہ ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے تخت سے اچھلتا ہے, اس شیطان کو اپنا گلا لگا لیتا ہے اور اپنے تخت پہ بیٹھا دیتا ہے. تمام شیطان شر بھن جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں نے بہت آپس میں لڑائی لگا دی, میرا کوئی شاباشی نہیں, میں نے ماں بیٹی سے لڑا دیا, میری کوئی شاباشی نہیں, میں نے 10 لوگوں کو شراب پلا دیا, مجھے کوئی شاباشی نہیں ملا, میں نے آپس میں خون کرا دیا, مجھے کوئی شاباشی نہیں ملا, میں نے بستی میں آگ لگا دیا, مجھے کوئی شاباشی نہیں ملا. مگر حضور اس نے ایک بچہ کو مدرسہ کی طرف جانے سے روک دیا تو ان کی یہ شان ہے. وہ ابلیس جو تمام شیطان کا سردار ہوتا ہے وہ ابلیس کہتا ہے ہاں کیونکہ تو نے 10 لوگوں کو جو شراب پلایا تھا اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا, تو نے جو آپس میں لڑایا اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا, تو نے جو زنا کروایا اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا. وہ تمام شیطان اور تلملا اٹھتے ہیں اور ماننے کو ابلیس کی بات تیار نہیں ہوتے ہیں. اور ابلیس کہتے چلو ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر کے لیے شانت ہو جاؤ, ذرا تم اگر سمجھنا ہی چاہتے ہو میں نے اسے گلے کیوں لگایا, آؤ تمہیں میں ایک شیشی دیتا ہوں. وہ ابلیس اسے اس شیطان کو شیشی دیتا ہے اور کہتا تم جاننا چاہتے ہو میں نے اس کی عزت اتنی کیوں کی, لو یہ شیشی, جاؤ فلاں گاؤں میں, اس گاؤں میں بہترین عابد ہے, بہت بڑے عابد ہے, اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہے, تم اس کے پاس یہ شیشی لے کر جانا, پھر اس سے پوچھنا کہ اے عابد صاحب ذرا آپ ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اللہ کریم تمام 7 زمین و آسمان کو اس چھوٹی سی شیشی میں ڈال سکتا ہے, تم جاؤ یہ سوال کرنا. وہ ابلیس اس شیشی کو لیتا ہے نکل جاتا ہے, جو گاؤں کا سب سے بڑا عابد ہوتا ہے, عابد تو ہوتا ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے, وہ شیشی کو لیتا ہے اور عابد جو مسجد تک جانے والا تھا ان کے سامنے شیطان انسانی لباس میں آ جاتا ہے اور کہتا عابد صاحب ذرا آپ مجھے یہ تو بتا دیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ 7 زمین و آسمان کو اس شیشی میں ڈال سکتا ہے. وہ عابد تو عابد تھا نا, وہ ذہن کو شانت کرتا ہے, عقل کے گھوڑا کو دوڑاتا ہے. ہمارے دور میں بھی ہے, اس مدورہ میں بھی ہے, اور عوام تمام مسلمانوں کے اندر جو ایسی فطرت آ چکی ہے کہ جہاں نہ سمجھ میں آئے فوراً عقل کے گھوڑا کو دوڑانا, علم نہیں کوئی بات نہیں مگر فوراً عقل کے گھوڑا کو دوڑانے لگتے ہیں. وہ عابد بھی عقل کے گھوڑا کو دوڑاتا ہے اور کہتا ہے کہاں یہ 7 آسمان, یہ کہاں 7 زمین, یہ چھوٹی سی شیشی, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کیسے اس شیشی میں اللہ تبارک تعالیٰ 7 زمین و آسمان کو ڈال سکتا ہے. اس نے یہ جملہ جو کہا, اس جملہ کا معنی کیا نکلا, اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجبور ہے, وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ من ذالک, ایسا کوئی شخص کہتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. میں نے بار بار ایک جو قاعدہ بیان کیا بستی میں, یاد رکھیں کہ ایک ہے عمل, ایک ہے عقیدہ, ایک ہے عمل, ایک ہے علم, ایک ہے عمل, ایک ہے عقیدہ. یاد رکھیں نماز پڑھیں گے ثواب کب ملے گا, جب آپ کے پاس عقیدہ اچھا ہو. روزہ رکھیں گے عمل کا ثواب کب ملے گا, جبکہ آپ کے پاس ایمان ہو. حج کریں گے آپ کو ثواب کب ملے گا, جبکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. یاد رکھیں کہ نماز, روزہ, حج, زکات, دنیا کے تمام اچھے کام یہ ہے عقیدہ سے, علم سے. اگر علم اچھا, علم صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہے تو یہ ان کام کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معزز ہستی کی اس محفل میں تشریف آوری ہو چکی ہے. میں اپنی تقریر کو کچھ ہی دیر میں سمیٹتا ہوں. تو بتا کیا رہا تھا
کہ یہ تمام عمل جو منسلک کس سے ہیں؟ عقیدہ سے. عقیدہ درست رہا تب آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اب آئیے وہ نمازی کے پاس جب شیطان کہتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان سما سکتا ہے، وہ عابد کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ کہاں یہ ساتوں آسمان ہے، کہاں یہ ساتوں زمین ہے. شیطان کہتا ہے شاباش، میں آپ سے خوش ہوا، جاؤ تم نماز پڑھو.